नाज़रीन, काफी मिस्टीरियस इवेंट्स हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे 3 गल्फ कंट्रीज पर अटैक हुआ है। कुवैत के ऊपर अटैक हो गया है। इससे पहले यूएई पर अटैक्स हो रहे थे, लेकिन अब कुवैत भी अंडर अटैक आ गया है। ड्रोन्स कुवैत ये बता रहा है कि उन्होंने इंटरसेप्ट किए हैं। इसके साथ यूएई के ऊपर एक बार फिर अटैक हो गया है, ड्रोन और मिसाइल अटैक हुआ है, और यूएई ये कह रहा है कि ईरान से ये हमला हुआ है। और इसके साथ कतर के जो टेरिटोरियल वाटर्स हैं वहां पर एक बहरी जहाज हिट हुआ है। और 3 ये बड़े कंट्रीज हैं जो अंडर अटैक आए हैं, लेकिन कंफर्मेशन कहीं से नहीं है कि ये हमला कहां से हुआ है। यूएई तो कह रहा है कि ये उन पर जो अटैक है वो ईरान से हो रहे हैं, लेकिन ईरान की कोई तस्दीक अभी तक नहीं है। और फिर जो कुवैत के ऊपर अटैक हुआ ये किसने किया है, और कतर के टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर जो बहरी जहाज है उसको किसने निशाना बनाया है। और उसके बाद कतर और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का हंगामी राब्ता भी हुआ है। और जैसा कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह रिपोर्ट दी कि इराक के अंदर इजराइल ने खुफिया बेस बनाई जहां से वो मुख्तलिफ अरब ममालिक और उसके अलावा तुर्की पर अटैक्स कर रहा था। तो उसके बाद ये चीजें और ज्यादा मिस्टीरियस हो जाती हैं, क्योंकि इजराइल ने अभी अपना वो मंसूबा छोड़ा नहीं है जिसमें ओआईसी के मुल्कों को आपस में जो लड़वाना है। दूसरी बड़ी जो खबर सामने आ रही है, सुप्रीम लीडर के साथ मुलाकात हुई है। जो सेंट्रल हेडक्वार्टर है उसके जो सरबराह हैं, आईआरजीसी के कमांडर, उनकी मुलाकात हुई। ये पहली एलानिया मुलाकात है जो आईआरजीसी के कमांडर और सुप्रीम लीडर की हुई है। तो उसमें सुप्रीम लीडर की जानिब से बिल्कुल नए जो डायरेक्टिव्स हैं, नए ऑर्डर्स हैं, वो आईआरजीसी को दिए गए हैं, जिसमें ये ऑर्डर किया गया है कि भरपूर कन्फ्रंटेशन की तैयारी की जाए। मुकम्मल तौर पर हम इजराइल और अमेरिका को कन्फ्रंट करेंगे और कोई ऐसा मोड़ नहीं आएगा जिसमें हम सरेंडर करें। और उन्होंने कहा पहले से ज्यादा तैयारी की जाए, यानी उसने इसके अंदर उन्होंने कुछ मजीद ऐड ऑन किया है कि मुकम्मल तौर पर अलर्ट जो रहा जाए। और मीन टाइम क्या हुआ है कि इस मुलाकात के बाद जो ईरान की नेवी है उन्होंने सबमरीन्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के अंदर उतार दिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के अंदर उन्होंने सबमरीन्स उतार दिए इस मुलाकात के बाद। और फिर आप देखिए कि सेम टाइम के ऊपर ईरान ने जो अपना रिस्पांस जमा करवाना था वो भी पाकिस्तान को जमा करवा दिया है। जो प्रपोजल के ऊपर रिस्पांस जिसका इंतजार 4 दिनों से अमेरिका कर रहा था, इधर ये इवेंट्स हुए हैं और उधर ईरान का जवाब भी आ गया है। लेकिन वो क्या जवाब है अभी तक उसके बारे में पाकिस्तान ने या ईरानी मीडिया ने खुद इन्फॉर्म नहीं किया है। जाहिर है कि ये पाकिस्तान को आया है रिस्पांस, फिर पाकिस्तान जब अमेरिका को फॉरवर्ड करेगा। पाकिस्तान मतलब बहुत जिम्मेदारी से सारे मामलात देख रहा है। एक भी खबर जब वो पाकिस्तान से लीक नहीं हुई, एक भी खबर, तो जो जब बात करनी होती है तभी करनी होती है। इसके अलावा आप देखेंगे एक भी खबर जब लीक नहीं हुई। तो अब ईरान का जवाब जब वो आ गया है, देखते हैं, हो सकता है इसी घंटों के अंदर कोई ना कोई बात जब वो सामने आ जाए कि ईरान क्या कह रहा है। सबसे पहले मैं जो इजराइल का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है ओहद बराक, इसकी एक स्टेटमेंट आपके साथ शेयर करता हूं कि सूरत हाल कितनी ज्यादा गंभीर। और नेतन्याहू जब तक इक्तदार के अंदर है कोई अमन की गुंजाइश मौजूद नहीं है रीजन के अंदर। ओहद बराक ने कहा कि आई एम वरीड, एक्सट्रीमली वरीड, मैं बहुत बहुत ज्यादा परेशान हूं। मुझे इस बात की कंप्लीटली क्लैरिटी है, मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि नेतन्याहू विल डू एनीथिंग, एनीथिंग, देयर आर नो लिमिट्स कि जिस हद तक वो जा सकता है टू स्टे इन पावर। इक्तदार में रहने के लिए नेतन्याहू की कोई लिमिट्स नहीं है। वो कोई भी बड़ा वाकया कर सकता है, वो किसी भी मुल्क पर जंग छेड़ सकता है, वो कोई भी बड़ा बेरहम वाकया कर सकता है, किसी मुल्क पर बमबारी कर सकता है, यानी कोई उसके सामने लिमिट्स हैं ही नहीं। और इसमें मैं बिल्कुल क्लियर हूं कि नेतन्याहू किसी भी हद तक जब जाएगा इक्तदार में रहने के लिए। उसने कहा सपोज करें कि इलेक्शन में 5 दिन रह गए हैं और नेतन्याहू को लगता है कि नहीं वो इलेक्शन नहीं जीतेगा, तो यह पॉसिबल है कि नेतन्याहू इमीडिएट ईरान के ऊपर जंग लॉन्च कर दे। और ऑल द टाइम हमने ये देखा है कि अचानक के खतरा सामने आ जाता है, जी फलां मुल्क से अचानक खतरा हो गया, और फिर उसकी जस्टिफिकेशन जब वो घड़ना शुरू हो जाती हैं। तो उसने कहा यह पॉसिबल है कि इलेक्शन में 5 दिन रहते हों, नेतन्याहू को लगे कि वो हार जाएगा तो वो ईरान पर जंग लॉन्च कर देगा। ये उसने एक मिसाल दी है कि वो इतना बड़ा वाकया भी कर सकता है सिर्फ इक्तदार में रहने के लिए। और इसी साल जो आप देखेंगे वहां पर इलेक्शंस हो रहे हैं, तो नेतन्याहू के होते हुए वहां पर यानी रीजन के अंदर कोई चांसेस नहीं है कि अमन जब वो हो जाए। लेकिन बहरहाल
ایک چیز ہے وہ ہو رہی ہے, وہ شاید سلو پیس کے اندر ہو رہی ہے لیکن ہو رہی ہے, وہ یہ ہے کہ امریکہ سے بہت بڑا شفٹ آ رہا ہے اگینسٹ اسرائیل. پبلک لیول کے اوپر تبدیلی آ چکی ہے, ڈیموکریٹس کے اندر تبدیلی آ چکی ہے, لیکن ریپبلکنز کے اندر بھی تبدیلی آ رہی ہے, خاص کر ٹرمپ انتظامیہ کے اندر بھی. اس کو ابھی تک وہ باہر نہیں آنے دے رہے ہیں اور یہ پروسیس سلو ہے, لیکن بہرحال یہ ہو رہا ہے. ابھی اسرائیل کے ایک بڑے زبردست جو ایک چھوٹا سا طبقہ ہے جو کھل کر بات بھی کرتا ہے, جو فلسطینیوں کے اوپر ہونے والے مظالم کو کنڈیم بھی کر رہا ہے, وہی ایک تجزیہ کار ہیں. یہ غزہ میں جو کرائمز ہوئے ہیں انہوں نے کھل کر جو مخالفت کی, انہوں نے جو تازہ ترین انالیسس کیا ہے, انہوں نے کہا کہ ٹرمپ ریئلائز کرنا شروع ہو گیا ہے کہ نتن یاہو نے اس کے ساتھ کیا دھوکہ کیا ہے. نتن یاہو جو ہے وہ ٹرمپ کو اس جنگ میں لے کر آیا اور اس جنگ نے صرف ٹرمپ کو برباد ہی کیا ہے, ٹرمپ کو نقصان ہی پہنچایا ہے. ٹرمپ نے اس جنگ سے کیا حاصل کیا آپ کو بتایا. ویسے بھی ایک تو ٹرمپ کی یہ نیچر ہے کہ وہ پرسنل مفاد کو بالا تر رکھتا ہے, ایک تو نیشنل انٹرسٹ کے اوپر. نہ ہی اس میں نیشنل انٹرسٹ حاصل ہوا اور نہ ہی پرسنل انٹرسٹ حاصل ہوا. ٹرمپ کی جو امیج ہے وہ بھی گیا, کریڈیبلٹی بھی گئی, پاپولیرٹی بھی گئی, کچھ حاصل نہیں ہوا, اور نیشنل انٹرسٹ بھی کچھ حاصل نہیں ہوا. تو ٹرمپ ریئلائز کرنا شروع ہو گیا ہے کہ نتن یاہو ایک ایسی جنگ میں لے کر گیا جس میں اس نے یہ کہا کہ چند دنوں کے اندر رجیم گر جائے گی, ٹرمپ بہت بڑا فاتح ہو کر جب وہ سامنے آئے گا. وہ سارا ویسا کچھ نہیں ہوا, تو اس جنگ میں پھنسایا گیا. اور ٹکر کارلسن نے اس جنگ سے کچھ دن پہلے ٹرمپ کے منہ کے اوپر اس کو کہا دس وار ول ڈسٹرائے یو, دس وار ول ڈسٹرائے یور پریزیڈنسی. تو ٹرمپ کو وہ ریئلائز ہونا شروع ہو گیا. تو ایک شفٹ ہے جو یورپ سے آ رہا ہے, ایک شفٹ ہے جو امریکہ سے آ رہا ہے. ابھی وہ اس لیول کے اوپر نہیں پہنچا کہ ہم کوئی امیڈیٹ پالیسی شفٹ دیکھیں, بٹ وہ تبدیلی آ رہی ہے. اور جو شکست بڑھتی چلی جائے گی, جو ان کی اکانومیز پر پریشر آتا چلا جائے گا, جو پبلک جو اینگر ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا, آپ دیکھیں گے کہ وہ پالیسی بدلے گی. اچھا, تو یہ ایک بات ہوگی. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ جو سینٹرل ہیڈ کوارٹر ہے اس کے سربراہ کی سپریم لیڈر کے ساتھ پہلی آفیشیل ملاقات ہوئی ہے, جو ڈکلیئرڈ ہے. ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہوئی ہو, بٹ یہ پہلی ڈکلیئرڈ ملاقات ہے. سو آور آرمڈ فورسز آر آن ہائی الرٹ. سینٹرل ہیڈ کوارٹر نے بتایا ہے کہ ہماری فورسز مکمل طور پر تیار ہیں, اور سپریم لیڈر نے ان کو آرڈر دیے ہیں کہ فلی پریپیئرڈ ٹو کنفرنٹ اینی اگریشن ایز نیو ڈائریکٹیوز آر ایشوڈ. یعنی سپریم لیڈر نے نئے احکامات جاری کیے ہیں. اس میں انہوں نے کہا پہلے سے زیادہ تیاری رکھی جائے, پہلے سے زیادہ الرٹ رکھا جائے, پہلے سے زیادہ طاقت جو ہے وہ دکھائی جائے اور طاقت جمع کی جائے. ٹو کنٹینیو کنفرنٹنگ دا اینیمیز ود اسٹرینتھ اینڈ ریزالو. پوری طاقت کے ساتھ, یعنی دیکھیں نا کہ سرنڈر یہ وہ نہیں, پوری طاقت کے ساتھ سامنا کیا جائے گا. ایرانین لیڈر gives directives to Iranian forces to continue operations. اسٹریٹ آف ہرمز میں باقی جگہوں پر آپریشن جاری رکھے جائیں. اور اس کے علاوہ ایران کی آرمی کے جو سپوکس پرسن ہیں انہوں نے کہا کہ اگر دوبارہ اٹیک ہوتا ہے تو امریکہ اور اسرائیل کو بہت سارے سرپرائزز اور ہمارے نیو میتھڈز کا سامنا کرنا پڑے گا. سرپرائز بھی دیں گے اور یہ اسرائیل اور امریکہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کیسے نئے میتھڈز ہیں. مین وائل جو ہے وہ ایران نے غدر کلاس جو سب مرینز ہیں وہ اتار دی ہیں اسٹریٹ آف ہرمز کے اندر. اور اس کا مقصد یہاں پر دیکھیں, ادھر سے برطانیہ, جرمنی, فرانس, امریکہ ملٹی نیشنل اٹیک کی تیاری ہو رہی ہے اسٹریٹ آف ہرمز میں. چونکہ یہ سب سے بڑا لیوریج بن چکا ہے جو کہ ویسٹرن آرڈر کو ڈائریکٹلی چیلنج کر رہا ہے, تو وہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آ چکے ہیں. سارے یورپ بھی آ گیا, امریکہ بھی آ گیا, اور یو اے اور بحرین ان کے ساتھ ہیں. اس لیے وہ ایک ریزولوشن لے کر آ رہے ہیں. یہ جو ریزولوشن ہے نا, اس میں اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ یہ لیجیٹیمیسی دیں گے کہ بھائی یہ تو ہمارا ایریا, مطلب یو ہی لیجیٹیمیسی دے گا کہ بھائی یہ ہمارے واٹرز ہیں, تو ہماری اس میں ایکسیس جو ہے وہ ایران نے انلیگلی آکوپائی کر لی. تو پھر جسٹس دینے کے لیے, فریڈم دینے کے لیے, فریڈم آف نیویگیشن کے لیے جو ہے وہ امریکہ اور یورپین جب آئیں گے. تو یہ ون آف دا پارٹ ہے اس ریزولوشن کا. تو انہوں نے سب مرینز اتار دی ہیں, اور یہ سب مرینز جو ہیں ان کو ڈولفن آف پرشین گلف کہا جاتا ہے. یہ بڑی لائٹ ویٹ ہیں اور ان کو مطلب ڈیٹیکٹ کرنا جب بڑا مشکل ہے. ان کو خاص طور پر اسی مقصد کے لیے جو بنایا گیا ہے. آپریشنل جو نیڈز ہیں اور تھریٹس اور کیپیبلٹیز اور ریمیننگ آن الرٹ اینڈ ریڈی فار ایکشن.
ریمیننگ آن الرٹ اینڈ ریڈی فار ایکشن، یہ سب مریض ہیں. یعنی اسٹریٹ آف ہرمز کے اندر کو بڑی بیٹل جب ہونے جا رہی ہے. اور ابھی ایران میں ان کے ساحلوں کے اوپر کچھ اور اٹیکس ہوئے ہیں، کچھ اور دھماکے جو وہ سنے گئے ہیں. اب یہ مسلسل دھماکے ہو رہے ہیں تو ظاہر ہے یہ امریکہ اٹیک کر رہا ہوگا، اور جو کوسٹ لائن ہے اس کے اوپر جو ایران کا انفراسٹرکچر ہے اس کو ڈسٹرائے کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے. اور ایران نے یہ کہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز ملٹری آپریشن کے ذریعے کبھی نہیں کھلے گا. تو یہ میسج کس کو ہے؟ کوئی ملٹری آپریشن ہونے جا رہا ہے تو اس کو یہ میسج دیا گیا ہے. اور رپورٹس آف وائلنٹ ایکسپلوژنز جسٹ منٹس اگو ان دا صدرن ایران، اور اس کی کوئی ڈیٹیلز نہیں ہے، دھماکے جو وہاں پر سنے گئے. اور مین وائل ایک بڑا واقعہ ہوا ہے، جو گلف آف عمان ہے اس کے اوپر ایک امریکن F-35 وہ غائب ہو گیا. اس سے پہلے ان کا ایک ایئر فیول ٹینکر غائب ہوا، اس کی جو ہے وہ رپورٹس بعد میں نہیں آئیں کہ وہ کس نے گرایا، وہ کن کا وہ طیارہ تباہ ہوا فیول ٹینکر. اور ابھی F-35 وہ غائب ہو گیا، ریڈار سے غائب ہو چکا ہے گلف آف عمان، اور اس نے آخری ڈسٹریس کال دی ہے، وہ بھی غائب ہو چکا ہے. اب یہ پتہ نہیں، یہ مسٹیریس ایونٹس ہو رہے ہیں نا. اب یہ F-35 کیا گر گیا ہے، اور گر کیسے گیا ہے؟ F-35 بس ایسے ہی گر گیا؟ تو کیا وہاں پر کوئی چائنا نے، رشیا نے ان کی مدد سے کوئی ایسے سسٹمز وہاں پر ڈپلائے ہوئے ہیں کہ جو یہ طیاروں کو گرا رہے ہیں؟ اور وہاں پر ڈرونز ایران نے گرائے ہیں، ڈرونز کے ملبے بھی ایران نے جب وہ شیئر کیے ہیں. اور یو نے اناؤنس کیا ہے کہ 2 ڈرونز انہوں نے انٹرسپٹ کیے ہیں اور میزائل انٹرسپٹ کیے ہیں. کویت بتا رہا ہے کہ بہت سارے ڈرونز ان کی طرف آئے ہیں جس کو انہوں نے انٹرسپٹ کیا ہے. قطر بتا رہا ہے کہ کمرشل شپ جو ہے اس کو ایک ڈرون نے نشانہ بنایا ہے اور ان کے واٹرز کے اندر نشانہ بنایا ہے. پھر قطر نے ایران کے فارن منسٹر کو کال کی اور یہ ساری ٹاکس اور یہ سارا ڈسکس ہوا اور اس حملے کو انہوں نے ڈسکس کیا. اچھا، اب ٹرمپ کی آپ ذرا دیکھیں، ٹرمپ نے ایک اور سوشل جو ٹروتھ ہے سو کالڈ، اس کے اوپر وہ ایک نئی تصویر ڈالی ہے جس میں وہ دکھا رہا ہے کہ تباہی اور ایرانی ڈرونز آ رہے ہیں امریکی وارشپس کے اوپر، لیکن وہ ڈرونز امریکی وارشپ جب وہ تباہ کر رہے ہیں. پھر اس نے ایک فوٹو میں دکھایا کہ بائیڈن اور اوباما جو ہے وہ کیسے کمزور تھا ایران کے سامنے، اور ٹرمپ جو ہے اس نے کیسے ایران کی نیوی کو باٹم آف دا سی میں پہنچا دیا. یعنی آپ اس کی مینٹل جو ہیلتھ ہے اس کا اندازہ لگائیں. اس طرح کی عجیب و غریب تصویر، یہ امریکہ کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا. تو یہ چیز ٹرمپ جو ہے نا وہ یہ ثابت کرنا چاہتا تھا، اور وہ اپنی سٹیٹمنٹس میں بھی بار بار یہ بتاتا ہے کہ وہ پچھلے صدور تو بڑے کمزور تھے ایران کے سامنے، دیکھو میں کیسے ایران کا میں نے سامنا کیا. حالانکہ وہ تھوڑے سے سمجھدار تھے، بس اتنی سی بات ہے. اور ایک ریٹائرڈ US ایئر فورس کرنل نے کہا کہ یہ جو لا لیس وار چھیڑی گئی ہے اس نے امریکی امپائر کو فردر جب ڈکلائن کیا، امریکی امپائر کو جب فردر ڈکلائن کیا ہے. اور عراق سے بڑی اہم خبر سامنے آ رہی ہے. عراق کے حوالے سے جو وال اسٹریٹ جرنل نے رپورٹ دی کہ یہاں کی بیس جب وہ استعمال ہوئی ہے تو عراق نے بتایا کہ ہمیں ایک ان یوزول ایکٹیویٹی جو وہ رپورٹ ہوئی، ہم وہاں پر گئے، لیکن امریکنز نے ہمیں انفارم کیا کہ وہاں پر جانے کی کوشش مت کرنا، وہاں پر ہم کوئی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، وہاں پر تم نے نہیں جانا ہے. تو یعنی امریکنز نے عراق کو، ان کی اتھارٹیز کو منع کیا کہ وہاں پر نہیں جانا ہے. اور اسرائیل وہاں پر یہ سارا کھیل کھیل رہا تھا، وہ ترکی اور ان سب کے اوپر اٹیک کر رہا تھا، یورپ کے اوپر اٹیک کر رہا تھا، یورپ کو ڈریگ کرنے کی کوشش. اور امریکنز کو پتا ہے اور عراقی اتھارٹیز کو وہاں پر جانے سے وہ روک رہے ہیں. ایک دیکھیں نا بڑا واقعہ ہے. یعنی عراق نے کلیئر کر دیا کہ بھائی اس میں ہم شامل نہیں تھے، یہ تو امریکنز نے منع کیا، تو ہمیں کیا پتا کہ وہاں پر کیا ہو رہا تھا. اور ابھی لبنان کے اوپر اسرائیل نے بمباری کی ہے اور 2 پیرامیڈکس شہید ہوئے ہیں، 5 زخمی ہیں. آپ ذرا بے رحمی کی انتہا دیکھیں اور ریجن اور دنیا کی خاموشی دیکھیں کہ ڈاکٹرز ہاسپٹل جب مسلسل نشانہ بن رہے ہیں لیکن دنیا خاموش اور ریجن خاموش ہے. یہ حزب اللہ کی ڈس آرمامنٹ ہو رہی ہے، یہ حزب اللہ کی ڈس آرمامنٹ ہو رہی ہے پیرامیڈکس کو نشانہ بنا کے. وہی غزہ کا فارمولہ یہاں پر اپلائی کیا جا رہا ہے. اسرائیلی آرمی چیف نے اسرائیلی پارلیمنٹ کو بتایا ہے کہ ہمیں مزید سولجرز کی جو ضرورت ہے ملٹی فرنٹ وار جاری رکھنے کے لیے، سولجرز کی شدید کمی ہے. اچھا، ایک اور چیز ہو رہی ہے، اسرائیل اور اس کا ایک گلف کنٹری جو ہے وہ اس پر کام کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو امریکی بیسز ہیں اس کو شفٹ کیا جائے ان 2 ملکوں کے اندر، یعنی اسرائیل میں اور اس ایک گلف کنٹری میں. چونکہ اب امریکی جو بیسز ہیں ان کا مستقبل جو داؤ پر لگ چکا ہے اور شاید ان کو یہ بیسز خالی کرنا پڑے،
تو اسرائیل یہ کوشش کر رہا ہے کہ امریکی بیسز یہاں پر آ جائیں اسرائیل میں اور پرماننٹ پریزنس جب وہ یہاں پر ہو جائے. اور اسی طرح گلف کنٹری بھی کوشش کر رہا ہے, وہ چاہ رہا ہے کہ سینٹ کام اور یہ سارا اس کے کنٹری میں آ جائے, کیونکہ وہ مکمل الائن ہو چکا ہے نا, تو اس کو پھر سیکورٹی مزید چاہیے, مزید بیسز, اور یہ سارا وہ سمجھتا ہے کہ اس سے اس کی سیکورٹی آئے گی. یہ مسئلہ بڑا تنگ کرے گا. جو گلف کنٹریز اسرائیل کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کر رہے ہیں, یہ لانگ ٹرم میں تنگ کرے گا ملکوں کو, ہمسایہ ملکوں کو بہت مسئلہ اس سے ہونے والا ہے. اور اسرائیل کی جو دشمنی ہے سعودی عربیہ سے, جو سعودی عربیہ کے خلاف جو اس کا بغض ہے, وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. تو وہ اس گلف کنٹری کے ذریعے آج تو ایران کو تنگ کر رہا ہے, لیکن کل کو سعودی عربیہ کو وہ تنگ کر رہا ہوگا اور قطر کو تنگ کر رہا ہوگا. اور اب آپ دیکھیے کہ اس ریجن میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں اس کی وجہ فلسطینیوں کے ساتھ مظالم ہیں, فلسطینی مسئلہ ہے. جو آج ہم جنگیں دیکھ رہے ہیں, جو غزہ میں جینوسائیڈ ہوا ہے, یہ اس کا سپل اوور ہے جو ریجن میں ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن فلسطینیوں کے اوپر مظالم رک نہیں رہے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ اس ریجن میں جنگیں نہیں رکنے والی ہیں. کوئی عارضی ایگریمنٹ بھی ان جنگوں کو نہیں روک سکتا, کیونکہ وہاں اسرائیل مسئلہ فلسطین کو حل کرنے کی ڈائریکشن میں نہیں بڑھ رہا. ایک تو یہ ہے کہ اسرائیل ایک بل لے کر آیا ہے پارلیمنٹ میں کہ جو اوسلو اکارڈ ہوا تھا اس کو بھی کینسل کر دیا جائے. حالانکہ اوسلو اکارڈ کو کبھی مکمل امپلیمنٹ ہی نہیں کیا گیا, بلکہ اس کے آڑ میں اسرائیل نے سیٹلمنٹس بنائی ویسٹ بینک کے اندر. لیکن پھر بھی اس اوسلو اکارڈ کے تحت کچھ ایک فریم ورک ایگزسٹ کرتا ہے, فلسطینی اتھارٹی اسی اوسلو اکارڈ کے مطابق ہے. تو وہ اس اوسلو اکارڈ کو ہی کینسل کرنے جا رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہوگا, اور وہ یہ کرنے جا رہے ہیں, اور وہ اس طرح کے مزید اقدامات کریں گے. وائے؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کو روکنے والا کوئی نہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ جو ایگزیکیوشن لا یہ لے کر آئے ہیں, اس میں فلسطینیوں کو ایگزیکیوٹ کیا جائے گا, اور کوئی رائٹ آف اپیل نہیں ہے. 90 دن کے اندر اندر ایگزیکیوٹ کیا جائے گا, اور صرف فلسطینیوں کو ایگزیکیوٹ کیا جائے, یعنی اسرائیلیوں کو نہیں. ایک ہوتا ہے کہ ایک ریاست ہے, اس کے اندر قانون ہے سب کے لیے, نہیں, یہ صرف فلسطینیوں کے اوپر لاگو ہوگا. اور کنوکشن ریٹ جو وہ 96% ہے, مطلب کوئی فلسطینی اس سے بچ نہیں سکتا. اور یورپ ابھی خاموش ہے. اب آپ دیکھیں کہ یورپینز نے اور ویسٹ نے OIC ملکوں میں یہ ایگزیکیوشن جو وہ ختم کروائی, ایگزیکیوشن لا, پھانسی کی سزا یہ ختم کروائی نا انہوں نے, پریشر ڈال کے. یہ وہ اسرائیل نے دوبارہ لاگو کر دیا. کوئی سینکشن جب اسرائیل پر نہیں ہے, اور اتنی ڈسکریمنیشن کے ساتھ کہ وہ صرف فلسطینیوں پر لاگو ہوگا. ہم جانتے ہیں کہ وہ وہاں پر کون سا قانون ہے جو فلسطینیوں کو انصاف دیتا ہے. یہ بہت بے رحمی کی بات ہے, اور یہ بے رحمی جو وہاں پر ہو رہی ہے اس کے نتائج اور زیادہ خوفناک نکلیں گے. اب آپ دیکھیں کمال عدوان جو ہاسپٹل ہے غزہ کا, وہاں کے جو ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر ابو صفیہ, ان کو انہوں نے اٹھایا اور سویئر ٹارچر ان کے پر کیا گیا ہے. اس کی رپورٹ سامنے آئی ہے. ڈاکٹرز تک کو انہوں نے جب نہیں چھوڑا ہے. CNN نے بڑی آج ایک انٹرسٹنگ رپورٹ دی. CNN نے کہا کہ ٹرمپ کے جو ٹاکنگ پوائنٹس ہیں آن ایران وار انچینجڈ فار منتھس, یہ انہوں نے ٹرمپ کی جو شکست ہے اس کو بیان کیا ہے کہ اگر اس کی ساری سٹیٹمنٹس اکٹھی کی جائیں تو وہ ایک ہی ہیں. مطلب وہ نیوکلر, وہی بلاکیڈ, وہ مطلب ایک ہی بات ہے اس کی. وہ نیوکلر کی وجہ سے اٹیک کیا, وہ فلاں وجہ تھی, وہ ایسا تھا. مطلب اس کے 5-10 پوائنٹس ہیں, بس وہی ہے وہ دہرا رہا کئی مہینوں سے, اور بات وہیں کی وہیں گھوم رہی ہے, وہیں کی وہیں گھوم رہی ہے. کوئی اینڈ ان سائٹ نظر نہیں آ رہا, کوئی ریزولوشن جو وہ نظر نہیں آ رہی. یہ CNN کا انالیسز ہے. اچھا, اور ادھر ارامکو کے جو CEO ہیں انہوں نے آج ایک بات بتائی ہے جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ورلڈ اکانومی کو کتنا خطرہ ہے. 1 بلین فار بی 1 بلین بیرل جو ہے وہ لاسٹ ہوا ہے سنس وار آن ایران. یعنی 1000 ملین بیرل روزانہ جو ہے وہ 9 ملین بیرل جو ہے وہ مڈل ایسٹ سے جا رہا ہے. اور جنگ کے دوران سے لے کر ابھی تک 1 بلین بیرل کا لاس ہو چکا ہے, یعنی اتنا زیادہ شارٹیج آیا ہے. تو یہ کیا ہوگا, یعنی آپ دیکھیں کہ ایک ایک ملک جو ہے اس سے متاثر ہو رہا ہے. اور وجہ ظاہر ہے اسرائیل ہے جس کے مقاصد ابھی بھی وہ ایکسپینشن کرنا چاہ رہے ہیں, ابھی بھی وہ کسی ریزولوشن کی طرف نہیں جا رہے, نہ ہی لیبنان فرنٹ پر, نہ ہی غزہ کے فرنٹ پر. ایران پر تو وہ انرجی سائٹس پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. بہرحال یہ اس وقت کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. ہم نے راز روگا کریں اجازت دی. اللہ حافظ.